वापस मदीने लौट कर आए ना फिर हुसैन, वापस मदीने लौट कर आए ना फिर हुसैन, या रब किसी गरीब का ऐसा सफ़र ना हो, या रब किसी गरीब का ऐसा सफ़र ना हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मानी जाफ़री आपको आज के दिन का पुलसा पेश करती है। गो कि यही वो दिन है 28 का, जब हम सब जानते हैं मज़लूम इमाम सैयदुश्शहदा पूरे घर बार के साथ आज के दिन सफ़र शुरू किया था, मदीना छोड़ना पड़ा था। बड़ी क़यामत का वक्त होता है जब किसी भी शख्स को, इमाम तो भी बहुत दूर की बात है, किसी भी शख्स को जो है अगर अपना घर छोड़ना पड़े, वो सबसे बड़ी क़यामत। घर के बाद वतन जहाँ हम रहते हैं, जो शहर होता है, हमें उससे बहुत मोहब्बत होती है, अपनी गलियों से बड़ी मोहब्बत होती है, वो छोड़ना पड़े वो भी बहुत बड़ी क़यामत। कुछ पूरा वतन छोड़ के परदेश जाना पड़े। हम जो इंग्लैंड में रहते हैं और जो पाकिस्तान छोड़ के या इंडिया छोड़ के या अपना अपना मुल्क छोड़ के परदेश में हैं, उन सबको अच्छी तरह पता होता है कि परदेश में रहना क्या होता है और वतन में रहना क्या होता है, और वतन को छोड़ के जाना कितनी तकलीफ़ होती है। और वो मेरा बेकस इमाम, मज़लूम इमाम, कि जो अपने पूरे घर बार के साथ आज के दिन जिन्होंने सफ़र किया, रवाना हुए, वो क्या हालात थे, वो क्या वाक़यात थे, ज़ालिमों ने क्या क्या उन पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे मज़लूम इमाम को जो है वो अपना वतन छोड़ के जाना पड़ा पूरे घर बार के साथ। और वही बात है कि जो कहते थे कि जी 2 शहज़ादों की जंग थी, उनसे हमेशा यही सवाल होता है मेरा, मैं यही पूछती हूँ कि जब जंग होती है ना, तो कोई भी जिससे आपकी जंग होती है, आपका राइवल होता है, वो कभी भी घर बार, बहन बेटियाँ, बच्चों को लेके जंग करने के लिए नहीं निकलता। जिसका जंग का इरादा होता है ना, वो फिर जंग के हथियार लेकर घर से निकलता है, वो जंग की तैयारी से निकलता है। ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, कौसर के मालिक थे जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। उन्हें दुनिया के इक़्तिदार से क्या लेना, उन्हें दुनिया के इक़्तिदार का क्या ताल्लुक़, उनको कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उनके साथ दुनिया के इक़्तिदार का। ये जंग हक़ व बातिल की थी। काश उम्मत मुस्लिमा ये समझ जाए कि ये जंग इक़्तिदार की नहीं थी, ये सीट की जंग नहीं थी, खिलाफत की जंग नहीं थी, ये जंग हक़ व बातिल की थी। कि इस्लाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करके गए थे, शरीयत की जंग थी, शरीयत के उसूलों पे कायम रहने की जंग थी। शराब को जो है हलाल करार देने वाली जंग थी कि नहीं, शराब हलाल नहीं हो सकती, जो हराम है वो हराम। बहुत से उसूलों की जंग थी, शरीयत की जंग थी, दीन को बचाने की जंग थी। आज घर घर में जो अजान है, हर जगह अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद है, वो फ़कत सदका है, वो फ़कत इमाम हुसैन आली मुकाम की कुर्बानियों का सिला है। हम सब जो आज नमाज़ पढ़ रहे हैं, हर घर में हर मुसलमान जिस फ़िक़्हे से ताल्लुक़ रखता है, हम जितना शुक्र अदा करें अपने गरीब इमाम का, सैयदुश्शहदा का, मज़लूम इमाम का, इमाम हुसैन का, कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को बचाया और हम तक दीन जो है वो पहुँचा। और इस प्रोग्राम में, इस इबादत में थोड़ी देर में आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। हमेशा की तरह मेरा हमेशा साथ देती हैं मैनचेस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह आलमा सैयदा ग़ज़ाला शराज़ी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर प्रोग्राम में शामिल होने का। सलामत रहें। वालेकुम सलाम। अच्छा सिस्टर, शुरू करते हैं कि ज़ाहिर है सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो क्या हालात थे कि जिनकी वजह से यहाँ तक नौबत आई कि मदीना छोड़ना पड़ा। वो कैसे हालात थे, वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से इमाम आली मुकाम सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो वतन छोड़ने का इरादा किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तय्यबीन तहरीन अल मासूमीन। उस्मा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इस क्वेश्चन के जवाब देने से पहले थोड़े वो हालात जो थे, जो पहले से बनाए गए हैं अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए, उन पे थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ेगी। जी। आपने देखा कि जब मक्का फ़तह होता है तो मुआविया का वालिद जो है वो मुसलमान होता है, और किस तरीके से वो मुसलमान होता है ये भी सब लोगों को पता है कि जब मक्का फ़तह हो जाता है, पैगम्बर गिरामी इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो वो उस डर से मुसलमान होता है कि अब मुझे कोई अज़ियत न पहुँचाई जाए जी। और फिर उसका बेटा मुआविया और उसका बेटा यज़ीद, ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा शजरा नसब पर गौर कर लें तो हालात आपके सामने आ जाएंगे कि अबू सुफियान कौन है, मुआविया कौन है और हिंदा कौन है
اور پھر آگے سے یزید کس قسم کا آدمی ہے، کہاں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں تھی، وہ تو کرسچن تھی، وہ تو چھوٹی عمر میں یزید کو لے کر چلی گئی تھی اور اس نے کرسچنوں میں پالا۔ تو یزید تو بالکل اسلام سے بے خبر تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، اس میں واجبات کیا ہیں، اس کے حرامات کیا ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور جب ایسا ایک ماحول ہو کہ ایک طرف ابو سفیان کا بیٹا معاویہ اور معاویہ کا بیٹا یزید، اور ایک طرف پیغمبر کا بیٹا حسین، ایک طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا جناب امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے یوں اگر تھوڑا سا غور تمام لوگ کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جن کو پیغمبر گرامی اسلام نے اٹھا کر مباہلہ میں لے جانا مناسب سمجھا، بے شک، جس سے یہ ظاہر کر دیا کہ جتنی برکت بڑوں میں ہے اتنی اس چھوٹے بچے امام حسین علیہ السلام میں بھی برکت ہے۔ اور اٹھا کے کون لے جا رہا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام۔ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ہاتھ ملایا وہ بھی جنتی، اس کو بھی کچھ نہ کہو، جو پاس بیٹھا وہ بھی جنتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کہو، لیکن جو گود میں گیا، جو گواہی دینے گئے، جس کا باپ علی ہے، جس کا دادا ابو طالب ہے، اور جس کا نانا پیغمبر گرامی اسلام ہے، یہ دونوں سائیڈیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک وہ خاندان ہے، ادھر ہندہ ہے جس نے جگر چبا دیا حضرت حمزہ علیہ السلام کا، اور جس کے لیے پیغمبر گرامی اسلام ہمیشہ دکھی رہے، ہمیشہ پریشان رہے۔ اور ایک طرف جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے جو سیدت النساء العالمین ہے۔ یہ دونوں سائیڈیں آپ ذہن میں رکھیں گے، اور حالات آپ کے سامنے جب دیکھے جائیں گے کہ معاویہ نے اپنے مرنے سے پہلے یہ ایک وصیت چھوڑی کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید جو ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ پہلی تو یہ بات ہی غلط تھی کہ ان کو کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس طریقے سے اپنے بیٹے کا نام لیتے اور اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتے، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ کمالات ہی نہیں ہیں جو ایک خلیفہ میں ہوتے ہیں۔ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور ساتھ انہوں نے ایک یہ بھی کر دیا کہ کچھ لوگوں سے مجھے خوف ہے، جس میں ایک جناب امام حسین علیہ السلام ہیں، اور دوسرے عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور تیسرا عبداللہ ابن عمر ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے شک ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ ضرور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے تو اب یزید نے ادھر ادھر اپنے خطوط بھیجنے شروع کیے کہ سب لوگ میری بیعت کریں۔ اور بیعت کا تو آپ کو پتہ ہے نا، کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا تو وہ تو پھر اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے والی بات ہے نا۔ دیکھیے جب پیغمبر گرامی اسلام نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیعت کرو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی۔ تو یزید نے یہ خطوط لکھے، اپنے وفود کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ہر طرف سے میرے لیے بیعت لے کے آؤ۔ اور گورنر جو تھا مدینہ کی طرف، اس کو گورنر کی طرف یہ خط روانہ کیا کہ یا مولا امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے تم بیعت لے لو، اور یا پھر ان کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کرو، جو تاریخ کہتی ہے۔ اور یہ ہر مطلب ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں اس میں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور جب یہ کہہ کے بھیجا کہ تم ایسا کرو تو عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسرے جو تھے انہوں نے کچھ دیر کے بعد بیعت قبول کر لی، لیکن اگر ٹھہر گئے اپنی بات پر قائم رہے تو امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب ان کو گورنر نے بلایا بھی اور آ کے کہا کہ آپ سے بیعت کا تقاضا کرنا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سارے بنی ہاشم کے لوگ آئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ تم لوگ باہر رہنا، اگر میری آواز اونچی ہو تو تم اندر آ جانا۔ تو جب اس نے امام علیہ السلام سے یہ بات کی اور آ کر کہا کہ آپ کے لیے ہم نے
یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ اس کی بیعت ضرور کریں گے جی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں جو ایک جملہ کہا تھا، عظمیٰ میں کہتی ہوں کہ سب لوگ اس پر غور کریں. جی حضور نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کروں؟ جی میرا ہاتھ نہیں ہے. سبحان اللہ، فرماتے ہیں سبحان یہ 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ ہے، بے شک یہ سردار انبیاء کا ہاتھ ہے. بے شک اس کو یہ ہاتھ اس ہاتھ پہ جائے آئے سبحان جو نہ اللہ، شریعت کیا کو جانتا ہے کیا اور نہ جس کہنے؟ کو خدا کا کچھ سمجھ ہے، کیا نہ کوئی کہنے؟ اس کو کسی چیز کے پتہ ہے. تو یہ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کی عکاسی کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملے میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. واہ سبحان تجھ جیسے فاسق و فاجر کی، اس جیسے فاسق و فاجر کی میں بیعت کر سکتا بے ہوں. شک، اور پھر تم کہتے ہو کہ ابھی کر لو، کیا میں چوری کروں گا؟ جی کوئی کالر ضرور لیجئے گا، کسی کو جی، مت جی. چھوڑیے گا. کال آئی ہے، وہ میں نے اٹھانے کی وجہ اس کو ڈراپ کر دیا ہے. میرے بھائی آپ دوبارہ ملا لیجئے گا، سو بائی مسٹیک وہ ڈراپ ہو کوئی گئی. کال جو بے آپ نے شک. چھوڑنی نہیں ہے، ہر کسی جی کا دل بالکل، بسم کرتا ہے. اللہ ضرور کال کٹ تو گئی، دوبارہ آ آپ گئی نے ہے. جب بلکہ یہ وہ کہا تو بائی اس نے مسٹیک میں نے جو ہے نا وہ کاٹ دی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کیسے میں ہیں؟ روزینہ بول رہی ہوں. جی باجی آپ تو سلام کہتی ہیں، ہم پہچان لیتے ہیں آپ کو. بسم اللہ کیجیے. باجی غزالہ باجی کو بھی میرا سلام. بہت شکریہ تو کال کرنے آپ کو اور باجی کو اور پورے اہل بیت وقت کے امام زمانہ کو مولا کا قصہ دیتی ہوں. سفر میں آج مولا حسین علیہ السلام اپنا خاندان لے کے چلے ہیں. بے شک تو آج تو بہت ہی دکھ اور غم کا دن ہے نا. بے شک بے شک. تو میں نے کہا میں بھی بسم اللہ ضرور. آج تو بالکل شامل ہو جاؤں. بالکل بالکل آج تو آپ پڑھیں گے، ہم روکیں گے بھی نہیں آپ کو. ضرور پڑھیں، بسم اللہ کیجیے. تو میں تھوڑا سا کہہ دیتی ہوں. بس میں اچانک ہی ٹی وی کے آگے آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا وہ میں نہیں چھوڑ دیتی ہوں نا ٹی وی. آپ کا شکریہ باجی. تو میں جانے لگی تھی، میں نے دیکھا میں باجی کو بھی سلام کر لوں اور پرسہ دے دوں آپ کو. آپ کا بہت میں تھوڑا سا بی بی جینن کا نا تھوڑا سا میں ضرور ضرور. بسم اللہ. اللہ یہ ہے تو وہ بڑا وہ دکھ بڑا ہے یہ، پر وہ جیسے سر کے ساتھ پر ٹی وی پہ ہم نہیں ویسے نہیں پڑھیں آپ، دیت اللہ میں پڑھیں. جی باجی. ہاں تو کہتے ہیں کہ رونا ہے تو اپنی اکبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں. رونا ہے تو اپنی اکبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں. جو غم شبیر میں نہیں روتا وہ آدمی ہے انسان نہیں. جو غم شبیر میں نہیں روتا وہ آدمی ہے انسان نہیں. بے شک. کہتے ہیں کہ کہہ کے پھر میں بات کروں گی. ایک وہ شعر وہ مجھے نہ بہت اسی سے کا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، نہ مجھے دولت نہ گھر چاہیے، بس پنجتن کی خوب چاہیے بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. بے شک. پنجتن کا اگر پیار مل جائے تو وہی سب سے بڑی چیز ہے. دنیا کی چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہے. بس مولا کی بس وہ میں نا بی بی کی اور مولا کی کمیزی میں رکھ لیں. تو باجی آپ باجی عالمہ کو بھی تو میرے لیے نا دعا دیتا مومنوں کے لیے کرنا. آج کی رات بڑی اسپیشل ہے تو غم کی ہے تو میرے لیے اور سب مومنوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور سب کی حاجتوں کے لیے نا دعا میں شامل رکھنا. تو میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ نیکسٹ سال میں اس کی اسی موسم میں شادی کروں. یہ شبان کا آ رہا ہے نا تو دعا کرنا میرے بیٹے کے انشاءاللہ. سب کے بیٹے بیٹیاں انشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. جزاک اللہ روزینہ باجی. آپ کی آواز سن کے بھی مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ. یہ وہ کالرز ہیں ریگولر جو 7-8 سال سے جب سے میں میڈیا میں پروگرام کر رہی ہوں تب سے باجی تب سے یہ کالر کال کر رہے ہیں. پروردگار ان کو زندگی دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اگلے کالر کو میں شامل کرتی ہوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم. جی شاہ صاحب سلامت رہیے. عالمہ غزالہ. جی سلام عرض کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے. سلامت علماء کی بات میں بولنا صوبے ادب بھی آتا ہے اس لحاظ سے.
لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت لوگوں نے مشورہ دیا تھا جی کہ آپ نہ جائیں. جی وہ یہ نہیں سمجھ، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی وہ یعنی وہ مولا حسین کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جی حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیب اللہ ہی نہیں جانتا، حضور اور سب ائمہ تعین جانتے تھے. یعنی اللہ سے نہ غیب ہے نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، اس لیے غیب اللہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ غیب کے قادر مطلق ہے، کوئی ایسا ہے نہیں. تو مولا جب روانہ ہوئے تھے تو ان کو کہنے والوں کے مختلف انداز تھے، لیکن وہ یہ جس شہید اعظم کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وعلی محمد ایک خاک کی شیشی جناب میں سلمہ کو دے دی تھی تو کہا تھا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا شہید ہو جائے گا. ایک کربلا ہم کو تو رلاتی ہے مصیبت حسین کی، ہم زندہ جاوید کا معطل نہیں کرتے، ہم شہید کو نہیں روتے. لوگ کہتے ہیں آپ شہید کو روتے ہیں، جی جی ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ حضور سے پوچھتے جنہوں نے ابتدا کی تھی. جب یہ کہا تھا کہ سلمہ سے کہا تھا کہ یہ خاک جب خون میں تبدیل ہو جائے تو میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، تو اس وقت یہ سمجھ لینا. تو ان سے کسی نے، اور آپ نے گریہ فرمایا تھا اور آنسو جو ہیں وہ ریشے مبارک پر پڑے تھے، یہ حقیقت ہے. ان کو جا کر نہیں کسی نے پوچھا کہ حسین کی شہادت کی کیوں گریہ کرتے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی کرانے کے لیے ہے. قتل مولا حسین کو پتا تھا، بچے کو پتا تھا کیا ہے. اگر دیکھیے اگر کوئی بچہ یزیدیوں سے چھپ کر پانی مانگ لیتا، کتنی پیاسی تھی، بچے کتنے پیاسے تھے، بے شک شاہ صاحب، تو کوئی مانگ لیتا تو مولا حسین کا مشن ناکام ہو جاتا. اگر ایک بچہ چھوٹا بچہ، تو تاریخ یہ کہتی کہ چھوٹے بچے پانی مانگتے تھے، حسین نے پینے نہیں دیا. کسی بچے نے اگر پانی مانگا ہو تو تاریخ یہ ثابت کر دے تو مولا حسین کا مشن معاذ اللہ ایسے ہی ایسے. تو یہ غلطیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ آپ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ سوچ سمجھ کر جائیے گا، فلاں پر نہ اعتبار کیجیے گا. ٹھیک ہے، کہنے والے ان میں اچھے بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں ایسا کہ دیکھو میں مولا حسین نے چھلانگ لگائی تھی، معاذ اللہ ایسا نہیں تھا. مولا کو پتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے، مولا کو بھی جائے شہادت کا پتا تھا. جی اور میں نے آپ کا بہت وزن دیا، معذرت چاہتا ہوں. بس میں اپنے جو میرا خیال تھا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی غلطیاں مسلمان بڑا چلاک ہے، طرح دے جاتا ہے، ایک لفظ کی ہیرا پھیری میں وہ معاملہ بدل دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا عقیدہ واضح صاف بیان کرنا چاہیے جیسا مسلمان فرما رہی تھی. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ان کا وقت لیا. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ بزرگ ہیں ہمارے، اور جو آپ لوگوں کا ظاہر ہے گفتگو ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ کال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم کیسے سیکھیں گے. تو یہ مت کہا کریں کہ بہت وقت لے لیا. آپ بہت زیادہ ہمارے لیے رسپیکٹفل ہیں اور آپ کا بڑا شکریہ، ہم پر احسان ہے کہ آپ کال کرتے ہیں. اگلے کالر کو جی بالکل، کالر کسی کو وہ نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو بول رہا ہوں. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ جو پروگرام بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی کہنا نہیں ہے، اتنے اچھے طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ ہر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بیان کس طرح کیا جاتا ہے. میں مسائل کی تعزیت میں پیش کرتا ہوں اور سب مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو جو آپ بیان کر رہی ہے، آپ کے بیان کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بھی کمال ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موتی کھلتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جا سکتا ہے. تو میں شہزادیوں کو، امام صاحب کی شہزادیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ زندگی بھر اسی طرح اماموں کی تعریف کرتے رہے. اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ کا سلامت. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. آپ بھی سلامت رہیں، آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں سب ہمارے لیے بہت معزز ہیں. اور اگلے کالر کو میں شامل کرتی ہوں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आपके मेहमाने जो हमारी इलाका उनको भी मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया मिसेस अली, बहुत शुक्रिया जी। मैंने सफर में सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रसूल के बच्चों ने आज मदीना छोड़ा जी, हुसैन और बीवियों ने जी अपने सफर से जो करबला का सफर शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल। बस ये दुआ करते हैं मौला में उनकी गमों में गम रखे और खुशियों में खुशियां रखे और हमारे बच्चों को मौला पे पाक के दरवाजे का व्यवस्था रखे, मौला का इलाही आमीन, इलाही आमीन, चादर के सामने रखे, दुआ में याद रखना। इलाही आमीन। आप भी मिसेस अली दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन को। देखें ज़ाहिर हमने अभी सिर्फ प्रोग्राम शुरू ही किया है और सिर्फ ये इतना लिखा ही है सफ़र इमाम हुसैन मदीने से करबला कि हर अज़ादार, हर शिया कौम, हर आशिक इमाम हुसैन इसका दिल तड़प जाता है कि ये कौन सी आज का कौन सा दिन आ गया। असल तो क़यामत आज के दिन से ही शुरू हुई है ना, कि वो हालात पैदा हो गए कि मेरे गरीब मजलूम इमाम को जो है। दरमियान में बात कर रहे थे ना कि लोग, किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा, जिसमें मैं एक और जुमले का इजाफा करूंगी कि पानी मांगना तो दूर की बात है, शब आशूर कोई माँ अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ भी नहीं मांगी। हर किसी की नजरें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पर रुकी हुई थी कि अभी क्या हुक्म इमामत होता है और क्या हुक्म इमामत हो तो हम उस पर अमल करें। बेशक ऐसा इस्तकाम था, इतने जज्बा बुलंद था, इतने औरतों में हौसला था कि किसी को कोई इस तरह की परेशानी थी नहीं, हर किसी की नजर इमाम अली मकाम के चेहरे पर रुकी हुई थी। तो जहाँ हम बात कर रहे थे उसको हम आगे लेकर जरा चलते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि मैं तो तुम्हारी कभी भी बैत नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि आपको पता है कि अगर आप बैत नहीं करेंगे तो फिर मुझे आपको सख्ती से भी करना होगा। तो हजूर ने फरमाया कि तू क्या सख्ती करेगा, तेरी क्या मजाल के तू मेरे साथ सख्ती करे। ज़रा सी आवाज़ ऊंची हुई तो हज़रत अब्बास और बनी हाशिम के बाकी जवान जो थे वो दरवाजे को खोलते हुए अंदर पहुंचे। तो उस पर वो डर गया, खामोश हो गया। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर वापस चले गए। तो वो हालात थे जिनकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन हम ये कहते हैं कि मदीना जो था वो पैगम्बर गिरामी इस्लाम का था ना, उन्होंने आबाद किया था ना, मदीना तो रसूल कहा जाता था ना। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चले होंगे तो ये हालात थे जिन्होंने मजबूर किया, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनकी वजह से ज़रूरी समझा कि अब मदीने में रहा नहीं जाएगा, अब यहाँ से जाना होगा। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ये वो हालात थे, जैसे मैं अर्ज कर रही हूँ कि ये हालात उस दिन नहीं बने, ये तो उस दिन ही बन गए थे जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ जंगें शुरू हो गई थी। जब सफ़ीन हुई, जब जमल हुई, जब नहरवान हुई, उसी वक्त ये हालात जो थे वो बनते चले आ रहे थे। लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खामोशी भी देखी थी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जंग भी देखी थी, और जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुलह की खासियत से भी लोग वाक़िफ़ थे। यजीद को ये मालूम था कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आगे झुकेंगे नहीं। वो हर हाल में चाहता था कि इमाम अलैहिस्सलाम का सर उसको पेश किया जाए। बेशक, और यही मौला अली का भी तो फरमान था ना कि देखो तुम आज़ाद पैदा किए गए, किसी के गुलाम नहीं। ये मौला का फरमान है, झुकने का कभी भी। अब अगर हम देखते हैं तो कभी भी मौला का जो इमाम हुसैन का इस तरह से बैत ना करना और फिर निकलना, और मौला का ये कौल जब हम देखते हैं कि तुम गुलाम नहीं हो, आज़ाद हो, तो फिर हमें ये भी सबक मिलता है कि जब तुम हक पर हो तो कभी झुकना मत किसी के आगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आराम से तो नहीं आ गए ना, मदीना छोड़ना कोई आसान तो नहीं था जी। उन्होंने जब मदीना छोड़ा है जी, तो तारीख को अगर आप उठा के देखें तो जिगर फटता है इंसान का। 28 रजब को जब ये प्रोग्राम सेट कर लिया कि अब जाना है जी, 28 रजब की पूरी रात जी, आप देखिए पूरी रात 28 रजब की इमाम हुसैन अली मकाम अपनी माँ की कब्र पर रहे, सिरहाने जनाब हुसैन और पाँव की तरफ जनाब ज़ैनब आलिया, पूरी रात माँ की कब्र पर गुजारी है। तो जब सुबह तुलू हो गई, नमाज सुबह पढ़ के दोनों बहन भाई सीधे जनाब हसन मुज्तबा के पास पहुँचे।
اور اپنا جا کے پورا حال اپنے بھائی کو بتایا کہ بھائیوں کی کمر تو بھائیوں کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے. آج میرے پہ یہ مشکل وقت آ گیا ہے اور بڑی دیر تک حسن مجتبیٰ کی قبر پر بیٹھ کر یہ گریہ کرتے رہے کہ میں تو جا رہا ہوں اور شاید میں نے واپس نہیں آنا. اور پھر وہاں سے رسول خدا کی قبر اطہر پر آئے اور ایسے سینے سے لگائی کہ چھوڑنے والے نہیں تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کا چراغ جلانے کے لیے میں فاطمہ صغریٰ کو چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن شاید آواز تو آئی ہوگی کہ میرا چراغ تو حسین آپ ہو, اگر آپ بجھ گئے تو میرے چراغوں کی تو مجھے ضرورت نہیں رہے گی. پورا وقت بیٹھ کر ودا کرتے رہے, ہر کوئی تو واپس آئے گا, حسین واپس نہیں آئیں گے. اور جب گھر بھی تشریف لے کر آئے ہیں تو گھر میں بھی آ کر بی بی زینب عالیہ کو ارشاد فرمایا, شہزادی یہ خطبہ دیجئے, تمام عورتوں کو کہیے گا کہ سب اپنا اپنا سامان سفر باندھ لیں, ہم لوگ چلے جائیں گے. کل ہم نے چلے جانا ہے, یا آج یعنی کہ 28 کے ہی دن ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ میری شہزادی نے تمام شہزادیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بندہ رہتا ہے وہاں کتنی اس کی یادیں ہوتی ہیں, کتنا اس کا محبت ہوتی ہے, کتنا پیار ہوتا ہے. تو شہزادیوں کا بھی گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا, بڑی تکلیف کا وقت تھا, بڑی مشکل وقت تھا کہ یہ گھر چھوڑنا امام حسین علیہ السلام کے لیے. ماں کی قبر چھوڑنا, سب سے ماں کو چھوڑنا. ہیلو السلام علیکم. عظمیٰ بیٹی نواز بھٹ طرح سے دکھا رہا ہوں. جی جزاک اللہ نواز بھٹ صاحب, کال کرنے کا کیا فرمائیں گے؟ سلامت رکھیں. تو جی علیمہ کو بھی میری طرف سے سلام و آداب, جیتے رہیں, اور ناظرین کو بھی میرا سلام و آداب. جیتے رہیں. جزاک اللہ. تو کیا فرمائیں گے بھٹ صاحب؟ اپنے میں فرمانا نہیں چاہتا, میں کہوں گا ہمارے جو نا مدینے جانے والے, کربلا جانے والے وہ تھے فرمانے والے, ہم تو کہنے والے ہیں. جی بسم اللہ. اپنے کنبے کے ساتھ ہمارے امام علی مقام علیہ السلام مدینے سے کربلا تشریف لے گئے. آخر کیوں؟ بیعت کے لیے؟ ہرگز نہیں. اس عزیز پلیز کے ہاتھ پر دو جہاں کے عالم بیٹے جو بہترین تربیت انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی امام پاک کو, وہ اس کی بیعت بدکردار بزانی کبابی کے ہاتھ بیعت کرتے کبھی ہو نہیں سکتا. یہ مارکا جو ہوا صرف دو نظریے تھے, یعنی ٹو آئیڈیالوجی, دو نظریے تھے. ایک طرف ایک آئیڈیالوجی تھی پلیج یزید کی, دوسری طرف امام علی مقام کی. جی بس یہی میں کہنا چاہتا تھا. جی دو آئیڈیالوجی بالکل ایسے ہی. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ مارکا جو تھا یہ جنگ تھی شہزادوں کی, جی جی ان میں فراست نہیں ہے, نہ ان میں فراست ہے, نہ بصیرت ہے, نہ بصارت ہے. بے شک ایسے سمجھنا چاہیے بے شک کہ آخر اپنے خان کا کنبے کو لے کے گئے, جنگ کے لیے گئے تھے, سفر میں نہیں تھا. بے شک بے شک. آپ کو بھی مولا سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بے شک میں تو اکثر یہی کہتی ہوں, بلکہ وہ شعر پڑھتی ہوں نا جو کہتے ہیں کہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر ہمت ہے تو بولو حسین ہار گئے, اگر جنگ تھی تو اگر کسی میں ہمت ہے تو بول دو حسین جنگ ہار گئے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کالر کو شامل کروں, آپ کی اجازت ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, آپ کا بھائی شفیق باندی سے بول رہے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں. بہت شکریہ شفیق بھائی, کیا بولیں گے آج؟ میں یہ بولوں گا, ابھی میں جانا چاہتا ہوں حضرت حسین علیہ السلام کا روزہ زیارت کرنے کے لیے. ابھی اسی کو بسم اللہ. میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں. جی جی 71 جی جی یمن میں جی جی پیدا ہوا حضرت شاہجلال رضی اللہ علیہ وسلم. جی اس کا فادر کا نیم ہے حضرت ابراہیم قریشی, اس کا مادر کا نیم ہے سیدہ حسینہ. جی وہ حضرت شاہجلال یمن میں پیدا ہوا. جی بعد میں بنگلہ دیش گیا. ابھی جو بنگلہ دیش کو کہتا ہے نا بنگلہ دیش, جی جی بنگلہ دیش کا عمر ہے only 48 ایئر. اچھا وہ جو شاہجلال گیا 750 ایئر ہو رہا ہے. جی وہ سارا خاندان شاہجلال کا سارا بنگلہ دیش میں ان کا تھا 360 اولیاء تھا. اور اس کا نیفی شاہ حضرت شاہفران بھی ان کا ساتھ تھا. وہ بہت بڑا دوربے سے اولیاء لوگ ہے. تو کس کا بلاد ہے؟ حضرت حسین کا.
تو میں جب 2002 میں بہن جی میں سیلٹ میں جو گیا ہے نا تو ادھر میں ہوٹل میں جو تیرا تو ادھر تو سارا سیلٹ بنگلہ دیش کو معلوم ہو گیا حسین کا فیض دنیا میں آ گیا. بعد میں ایک ماسک میں اذان دے رہا تھا تو جب اذان ہو رہا ہے ہمارا جیسا مسلمان کا ہوتا ہے ایوری ویئر 3-4 ماسک ہوتا ہے ایوری ولیج میں تو آزان ہو رہا ہے. میرا نزدیک کا ماسک میں آزان آف ہو گیا. پتہ ہے کیوں؟ حضرت حسین کا فیس پہچان لیا مسلمانوں نے. جوائے حسین، جوائے حسن، جوائے علی، جوائے ماں فاطمہ، جوائے محمد، پاک پنجتن زندہ باد. السلام علیکم. آپ کربلا جانے دعا میں یاد رکھیے گا. سبحان اللہ، آمین. اینی ٹائم دیدی. اور ہمارا سلام کہیے گا. بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا. جیتے رہیے. بہت مطلب الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. بھائی تو میں کہتی ہوں نا کہ امام حسین علی مقام کسی ایک فقے کے تھوڑی ہیں. امام حسین تو سب کے ہیں. ساری جگ کے سارے کائنات. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میں حسین نقوی بول رہا ہوں دہلی سے. جی حسین نقوی صاحب بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ. آج تو میرا بڑا دل ہے حسین بھائی کوئی مرثیے کے 2 بندی سنا دیں آج آپ. نہیں مرثیے کے 2 بند میں تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا تو کچھ سنا دیں آج آپ. مجھے اگر آپ 10 منٹ دے سکتی ہیں. میں دے دیتی ہوں آپ کو 10 منٹ. آج بڑا دل ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سنا جائیں آج قیامت کی رات. بہت ہی پرانے انداز میں مرحوم جعفر حسین قاسمی صاحب بڑے مشہور لوہا خاں تھے، مرچا خاں تھے، پڑھتے تھے. 8 بند آپ سنائیے. بسم اللہ کیجیے. امام کے سفر کا بسم اللہ سنائیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 8 بند سنائیے گا. جی 8 بند سنائیے گا. 8 بند. میں آپ کو 10 منٹ دوں گا. 8 بند ہو یا 12 بند ہو. چلے بسم اللہ کیجیے. چلے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈبل میں کر دیں. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سعادت کی برق اجڑنے کی خبر ہے، در پیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک غریباں ہے صبا خاک بسر ہے، گل روسی فتح خونچا کمر بستہ کھڑے ہیں، ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، آراستہ ہیں بہرے سفر سرو قبا پوش، اماں میں سروں پر ہیں ابائیں ہیں بسر دوش، یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش، حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش، منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر، عباس کا منہ دیکھ کے کہتا ہے کوئی اب آنکھوں سے چھپ جائے گی تصویر یداللہ، کہتے ہیں گلے مل کے یہ قاتل کے ہوا، واللہ دلوں پر ہے عجب صدمہ جان کا، ہم لوگوں سے شیریں سخنی کون کرے گا، یہ ان سے یہ خلق حسنی ان سے یہ خلق حسنی کون کرے گا، روتے ہیں وہ جو اون و محمد کے ہیں ہم سن، کہتے ہیں کہ مکتب میں نہ بیل، کہتے ہیں کہ مکتب میں نہ جی بہلے گا تم دن، اس داغ سے چین آئے ہمیں یہ نہیں ممکن، گرمی کا مہینہ ہے سفر کے یہ نہیں دن، تم حضرت شبیر کے سائے میں پڑے ہو، کیوں دھوپ کی تکلیف اٹھانے کو چلے ہو، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب ہدی ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم، ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، گل ہے کہ چلا دل بر مخدوم عالم، خدا کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے،
اور رات محلہ چلی آتی ہیں بسد غم، کہتی ہیں یہ دن رحلت زیرات نہیں کم، پلسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچتی ہے گویا صف ماتم، غل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب، دینے کے بلائیں یہی سب کرتی ہے تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خطائیں تو کرے، مسلم کا خطائیں تو کرے کوچ کی تدبیر، للہ بھی خبر نبی کو نہ، للہ بھی خبر پیغمبر کو نہ چھوڑے، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کو نہ چھوڑے، ان بیویوں سے کہتی تھی یہ شاہ کی ہمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر، اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط خطائیں ہیں کہ مجبور ہے شبیر، مجھ کو بھی ابھی رنج ہے، مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو کے مگر رہ نہیں سکتی، یہ کہتی تھی زینب کے پکارے شہیادل، تیار ہیں دروازے پہ سب ہودج دل، اے شام سلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو اب، رخصت کرو لوگوں کو سب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سار ہے، بچے کئی ہمراہ ہے گرمی کا سفر ہے، رخصت کو ابھی قبر پیغمبر پہ جانا، کیا جانیے کہ کیا جانیے پھر ہو کہ نہ ہوئے میرا آنا، اماں کی لہد سرد ہے ابھی اشک بہانا، اس مرقد انور کو ہے آنکھوں سے لگانا، آخر کو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، چلتے ہوئے ملنے ابھی، چلتے ہوئے ملنا ہے ابھی قبر حسن سے، سن کر یہ سخن بانوے ناشاد پکاری، میں لٹتی ہوں کیسا سفر اور کیسی سواری، خوش ہو گئی ہے فاطمہ زہرا میری پیاری، بیکت کے لیے کرتے ہیں سب گریہ ازاری، اب کس صاحب آزار کو چھوڑوں، حال میں کس طرح سے بیمار کو چھوڑوں، سن کر یہ سخن شاہ کے آنکھوں نکل آئے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، منہ دیکھ کے بانوں کا سخن لب پہ یہ لائے، کیا وہ قاحت ہے خدا اس کو بچائے، جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں، دانستہ میں کیوں کروں کہ لے جاؤں سفر میں، کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید خوشخو، اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بعد، بیمار نے پائی گل زہرا کی جو خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا پکنے لگے آنکھوں، ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں، کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں، ماں نے کہا ہاں وہی آئے ہیں میری جان، جو کہنا ہے کہہ لو کہ یہاں اور ہے ساما، دیکھو تو ادھر روتے ہیں بی بی شہری شاہ، صغرا نے کہا ان کی محبت کے میں قربان، وہ کون سا ساما ہے جو یوں روتے ہیں بابا، کھل کر کہو کیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا، آخری بات، شبیر کا منہ تکنے لگی بانوے محبوب، صغرا کے لیے رونے لگی زینب و کلثوم،
بیٹی سے یہ فرمانے لگے سید مظلوم، پردہ رہا کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم، تم چھٹتی ہو اس بات سے سب روتے ہیں تمہارا، ہم آج سے آوارہ وطن لوٹے ہیں تمہارا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں تمہارا۔ بارہ دیکھیے منٹ 21 سیکنڈ آپ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بے شک بڑی قیامت، چھوٹی قیامت نہیں ہے آج۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور بھی فاطمۃ الزہرا اس کا اجر دیں، ان کے لال کا مرثیہ آج آپ نے پڑھا۔ اتنا آپ بتانا کہوں گا کہ یہ مرثیہ ایک مرحوم جعفر صاحب نے بتایا، بڑے مشہور تھے وہ، اور ان کو 200-300 زبانی یاد تھے سینے سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حسین بھائی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ سسٹر اللہ حافظ۔ سسٹر بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کتنا ٹائم ہے اس کے حساب سے؟ ہے 2-3 منٹ آپ بات کریں۔ 2-3 منٹ؟ جی۔ تو پھر جب یہ بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا تو بیویاں سب جو ہیں وہ بہت اداسی کے ساتھ اپنی تیاریاں کرنے لگی۔ جی۔ تو پھر یہ حضرت عباس کو حکم ہوا کہ وہ ایک فہرست تیار کر دیں جو جا رہے ہیں۔ جی۔ تو حضرت عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کے بعد تمام بنی ہاشم کے جوانوں کے جو جا رہے تھے نام لکھے۔ تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت نہ لکھو، یہ آیت لکھو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ آیت لکھی گئی۔ تو پھر جب قافلہ تیار ہو گیا تو یہ عصر کا وقت تھا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا تو جناب زینب عالیہ کے لیے محول کو دروازے پہ لایا گیا۔ تو شہزادیاں سوار ہوئیں اور روضہ رسول کو دیکھ کر میری شہزادیوں نے ارشاد فرمایا کہ اے نانا کے روضہ، آخری دفعہ ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون واپس آئے گا اور کون واپس نہیں آئے گا۔ اور الوداع کرتا ہوا یہ قافلہ مدینہ سے نکلا۔ ایک جملہ جناب ام سلمہ کے بارے میں میں کہوں گی۔ آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، آ کر کہا میرا دل تھا میں آپ کے ساتھ جاتی، لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے لے کر نہیں جانا۔ جناب فاطمہ صغریٰ کو بھی چھوڑا گیا جناب ام سلمہ کے پاس، اور جناب ام سلمہ کو چھوڑ کر، جناب فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کر گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ اور کسی شاعر نے بڑا اچھا لکھا ہے، شبیر کو گرمی میں درپیش سفر آیا، مرنے کے لیے پیاسا شاہ چھوڑ کے گھر آیا۔ حافظ خدا تمہارا حرموں سے کہا شاہ نے، رستے میں محرم کا جب چاند نظر آیا۔ ماں بہن یہ کہتی تھی ہائے کوئی بتلائے، کس کی بری نظروں میں میرا گل تر آیا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ہم تفصیل سے ان سوالوں کا جواب دیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والا پروردگار اگلا یہ دن ہمیں مدینہ میں آئے، ہم وہاں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام کا اس جگہ پر دکھ کر رہے ہوں، غم کر رہے ہوں جہاں سے امام حسین علیہ السلام گئے تھے، ہم لوگ وہاں جا کے ماتم کریں، وہاں جا کے پرسہ دیں۔ اور ہم سب کا پرسہ، جتنے لوگوں نے فون کر کے بھی ہمیں پرسہ دیا ہے، بارگاہ میں قبول و منظور ہو، بارگاہ احدیت میں قبول و منظور ہو، اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو ہم بہت زیادہ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مریض ہیں انہیں اللہ صحت کامل عطا فرما، جو بے گھر رہے ان کو گھر عطا فرمائے، جو بے زار رہے ان کو ابو ذر بنائے، اور جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں میرے اللہ ان ماؤں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس پاک دن کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، روزوں کو قبول کر لے، جن کے والدین مر چکے ہیں ان کو مغفرت عطا فرما، اور جو زندہ ہیں توفیق نیکی عطا فرما، امام زمانہ کے زور میں تحجیل فرما۔ اور ہم ایک چھوٹی سی بات کریں گے آخر میں کہ 2 درس ہمارے چل رہے ہیں قرآن پاک کے، تفسیر کے، فقہ کے۔ تو ایک درس ہمارا چل رہا ہے ہمارے گھر میں 26 برائڈ اوک سٹریٹ میں، یہ ہے 5 to 7 ویک،
اور ایک چل رہا ہے ہمارا کالج میں جی، اور یہ ہے اسٹاک پورٹ روڈ پہ کالج ہے، جی جی، اس میں چل رہا ہے یہ ہے 1 بجے سے 4 بجے تک. اب ہم یہ شکایت نہ سنیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سسٹر عالمہ غزالہ شرازی، پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ سلامت رہیں. میرے تمام کالر، معزز کالر، بی بی آپ کا پرسہ قبول کریں، جس محبت سے آپ آئے ہیں اور جس عقیدت کے ساتھ آپ اس عبادت میں شامل ہوئے. بیسیکلی ایک مجلس ہی تھی آج ہماری آپ کے سامنے، اور بس ہماری تو یہ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ نام، یہ شہرت، یہ سب یہی رہ جائے گا. بس زندگی کی ایک خواہش ہے ہم سب کی، ہر شیعان حیدر کرار کی، کہ کچھ نہیں بی بی فقط ایک آنسو قبول کر لیں. ساری گریہ، ساری زندگی کا گریہ بھی نہیں. میں کہتی ہوں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اگر ہمارے دل سے، ہماری آنکھ کا نکلا ہوا ایک آنسو بھی امام حسین کے غم کا قبول کر لینا ناظرین، تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری ساری قبر کیا ہر چیز ہماری سنور جائے گی. بس دعا یہ مانگا کریں ہمیشہ کہ اپنے اعمالوں کے ساتھ بس کوئی ایک آنسو بی بی پرسہ قبول کر لیں اپنے لال کا، کہ جسے چکیاں پیس کے بی فاطمہ الزہرا نے پالا تھا. اس شعر کے ساتھ اس عبادت کا اختتام کروں گی. صدا یہ آئی مدینے میں مغربین کے بعد، صدا یہ آئی مدینے میں مغربین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.